बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ्ते की जो हमारा सबक हुआ, जो क्लासेस हुई, उसमें हमने हिजरत का दूसरा साल यानी हिस्सा दोम पढ़ा। हिस्सा अव्वल हमने पढ़ लिया था, हिजरत का दूसरा साल, इसमें हमने हिस्सा दोम पढ़ा, जिसमें हमने जंग बदर यानी बदर किसे कहते हैं, बदर कौन सी जगह है, जंग बदर का जो सबक था वो पढ़ा। मदीना से जब रवानगी हुई कैसे हुई, और कुफारे कुरैश जो बदर में थे उन्होंने क्या मामलात किए, और बदर के मैदान में ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। और हमने जो बात खत्म की थी वो ये थी कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब्बेदारी, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते और कौन कब कहाँ मरेगा ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयां दी। अब यहाँ से ये पॉइंट समझें कि लड़ाई का मैदान सज चुका है, दोनों फरीक भी तैयार हैं, लेकिन लड़ाई टलते टलते फिर टल गई। कुफारे कुरैश लड़ने के लिए बेताब थे, मगर उन लोगों ने कब कुछ सुलझे दिलो दिमाग के लोग भी उनमें मौजूद थे जो खून रेजी को पसंद नहीं करते थे। चुनाचा हकीम बिन हिजाम जो बाद में मुसलमान हुए बहुत ही संजीदा और नरक थे। ये बाद में मुसलमान हुए थे, हकीम बिन हिजाम। इन्होंने अपने लश्कर के सिपा सलार उतबा बिन रबिया से कहा, आखिर इस खून रेजी से क्या फायदा। मैं आपको एक नहायत ही मुखलिसाना मशवरा देता हूँ, और वो ये है कि कुरैश का जो कुछ मुतालबा है वो अमर बिन हजरमी का खून है। ये आपको पता है कि इसका असल सबब जो है वो अमर बिन हजरमी का खून ही था, ये उस खून का बदला लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, देखो अमर बिन हजरमी का खून है ना कुरैश का मुतालबा, और आपका वो हलीफ है, आप इसका खून बहा अदा कर दीजिए, इस तरह लड़ाई टल जाएगी। ये मशवरा दिया इन्होंने अरब वालों को, और आज का दिन आपकी तारीखी जिंदगी में आपके नेक नामी की यादगार बन जाएगा अगर आप लड़ाई टाल देते हैं। आपके तदब्बुर से एक बहुत ही खौफनाक और खूनरेज लड़ाई टल जाएगी। ये कह रहे हैं हकीम बिन हिजाम उतबा बिन रबिया से। उतबा बजाते खुद बहुत ही मुदब्बर और नेक नफ्स आदमी था। उसने वह इस मुखलिसाना मशवरे को कबूल कर लिया, मगर इस मामले में अबू जहल की मंजूरी भी जरूरी थी। चुनाचा हकीम बिन निजाम जब उतबा बिन रबिया का ये पैगाम लेकर अबू जहल के पास गए तो अबू जहल की रगे जहालत भड़क उठी, यानी उसमें जो जहालत की रग थी ना वो भड़क उठी। उसने एक ताना मारा और कहा, मैं खूब समझता हूँ। उतबा की हिम्मत ने وبعد जवाब दे خمسة दिया, كويس في الدنيا. कहने लगे कि मुझे खूब मालूम है कि ये जो उतबा है ना, इनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया है, क्योंकि इनका बेटा हुज़ैफा मुसलमान होकर इस्लामी लश्कर के साथ आया है, इसलिए वो जंग से जी चुराते हैं ताकि उनके बेटे पर आंच ना आए। यानी ये कहा कि उतबा आप जो मेरे पास आए हो उसकी वजह ये है कि आपका बेटा भी तो हुज़ैफा मुसलमान हो गया ना, आप चाहते हो लड़ाई ना हो ताकि उसका कोई नुकसान ना हो। फिर अबू जहल ने सिर्फ इतना ताना नहीं दिया, बल्कि अमर बिन हजरमी मखतूल के भाई आमिर बिन हजरमी को बुलाकर कहा, देखो तुम्हारे मकतूल भाई अमर बिन हजरमी के खून का बदला लेने की सारी स्कीम जो है ना तहस नहस हुई जा रही है, क्योंकि हमारे लश्कर का सिपा सालार उतबा बुजली जाहिर कर रहा है। उतबा क्या कर रहा है, बुजदिल हो रहा है। ये किससे कहा, इसने अबू जहल ने कहा आमिर बिन हजरमी को, जो अमर बिन हजरमी के का भाई था, और अमर बिन हजरमी के ही खून का बदला लेने के लिए लड़ाई हो रही है, उसे कहा। अच्छा जी, ये सुनते ही आमिर बिन हजरमी ने अरब के दस्तूर के मुताबिक अपने कपड़े फाड़ डाले और अपने सर पर धूल डालते हुए कहा, वाह अमराहू वाह अमराहू, ये नारा लगाया। इस कार्रवाई ने कुफारे कुरैश की तमाम फौज में आग लगा दी। अमरा अपने भाई अमर का नाम ले रहा है, हाय अमरा हाय अमरा जिसे कहते हैं ना उर्दू में। इसके इस अमल ने कुफारे कुरैश की तमाम फौज में आग लगा दी और सारा लश्कर खून का बदला खून के नारों से गूंजने लगा। तो देखिए फसादी कैसे होते हैं। कुरान ने फरमाया ना, जमीन में फसाद न करो, ये इसका फसाद ही था।
جو اس طرح رونما ہو رہا ہے۔ اب اس نے جو ہے نا یہ ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بےتاب و بے قرار ہو گئے۔ عتبہ نے ابو جہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصے میں بھر گیا اور کہا ابو جہل سے کہہ دو میدان جنگ میں بتائے گا، میدان جنگ خود بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک سے نہیں بیٹھ رہی تھی۔ کس کے سر پہ؟ عتبہ کے۔ تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ 17 رمضان ہے، 2 ہجری ہے اور جمعے کا دن ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری اور جمعے کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ آقا نے فرمایا جتنے بھی اسلام کے مجاہدین ہیں ان کو یہ حکم دیا کہ صف بندی کریں، صفے باندھیں۔ ٹھیک ہے جی، نبی علیہ السلام نے حکم دیا صفے باندھیں۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صفیں درست فرما رہے تھے، کوئی شخص آگے پیچھے نہیں رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا بجز ذکر الہی کہ کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و شغب نہ مچائے، یعنی بولنا بھی ہے تو صرف ذکر الہی۔ این ایسے وقت میں کہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہی ہے، دو ایسے واقعات در پیش ہوئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کنوچا دے کر فرمایا اس طبیعہ سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، آپ سب سے باہر ہیں۔ حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے میرے شکم پر، میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا بدلہ پورا لے لو۔ یعنی میں نے بھی چھڑی ماری آپ کے پیٹ پر، آپ بھی میرے پیٹ پر چھڑی مار کر بدلہ پورا لے لے۔ حضرت سواد نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس کے سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد کے جسم محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا بدلہ معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکنے لگے۔ سبحان اللہ، کیسا جوش تھا اور کیسی چاہت تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو یہ معاملات، یہ 2 واقعات ہوئے بالکل عین لڑائی کے وقت۔ ایک تو حضرت سواد کا یہ آقا سے پیشکش کرنا کہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک کا بوسہ لینا، یہ کہہ کر کہ میں چاہتا تھا اگر دنیا سے جاؤں، موت کا وقت ہے تو آپ کا جسم اطہر کو چھو جاؤں۔ نمبر 2، واقعہ اتفاق سے جو حذیفہ بن یمان اور حضرت اسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں کفار نے دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا وعدہ کیا، چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا ہم ہر حال میں وعدے کی پابندی کریں گے، ہم تو صرف خدا کی مدد کی، ہمیں صرف خدا کی مدد درکار ہے، اس لیے جو تم وعدہ کرا ہے اس کو پورا کرو۔ اور کیجیے آپ تمام طالبات، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس وقت میں اپنا ایک ایک سپاہی بہت قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو
دو بہادر اور جان باز مجاہدین سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بد عہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کے بادشاہو، مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورق بھی ہے؟ چاند و سورج کی دور بینی لگا کر دیکھو، تم خدا کو بتاؤ کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی سفہ ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کہو۔ واقعی ہی ایسا ہے کہ ایسی زبردست میدان جمع ہو گئے، اور آج ہم مسلمان اپنے معاملات پہ غور کریں۔ وعدہ کی وفاداری ایسی کہ فرمایا کہ اگر وعدہ کر رہا ہے تو دونوں علیحدہ رہو۔ حضرت حسین اور حذیفہ بڑے جان باز مجاہدین ہیں۔ یہ دو واقعات۔ مسجد العریش، ایک مسجد ہے جس کا نام ہے عریش، اس کے متعلق سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنی اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ چھپر، اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کو پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق باوقار کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے۔ حضرت سعد بن معاذ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کی گرد پہرا دیتے رہے۔ اسے کہتے ہیں مسجد العریش۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق اور باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ، جو لوگ باہم لڑے ہیں ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری تعالیٰ سے لو لگائے کھڑے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، اور گریہ زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، خداوند تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا آج اسے پورا فرما۔ آپ نے اس قدر رفقت اور محبیت طاری کے ساتھ دعا کی، جوش گریہ میں چادر مبارک کندھوں سے گر پڑی، مگر آپ کو پتہ نہیں چلا۔ کبھی آپ سجدہ میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے ہیں، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک میں زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، صرف 313 ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے غار یار تھے، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون اور قرار ختم ہو رہا تھا اور ان پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے چادر مبارک اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پہ ڈال دی اور آپ کا مبارک ہاتھ تھام کر بلند آواز میں اور بھری ہوئی آواز میں ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور اب بس کیجیے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثال کی بات مان کر آپ نے دعا ختم کر دی۔ آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری تھا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی جو اپنے مقتول بھائی عمر بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر کے غلام تھے حضرت مہجع، وہ میدان میں اترے اور لڑتے ہوئے حضرت مہجع شہادت سے سرفراز ہوئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ وہ پانی پی رہے تھے، انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ پیچھے سے تیر لگا اور حضرت حارث انصاری شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا آغاز فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھے چلے جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن حمام انصاری بول اٹھے، یا رسول اللہ کیا جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ ارشاد ہوا ہاں۔ یہ سن کے حضرت عمیر نے کہا واہ واہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کیوں اے عمیر، آپ نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عمیر بے شک آپ جنتی ہیں۔ حضرت عمیر اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، یہ بشارت سننی ہی تھی کہ مارے خوشی کی کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کے ٹوٹ پڑے
اور جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت عمر بھی شہید ہو گئے۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کے غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 لوگ ہوئے۔ عتبہ شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا اس نے اپنے سینے پر۔ نمبر 2 اپنے بھائی کے ساتھ تھا، شیبہ کے ساتھ، اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف، حضرت معاذ، عبداللہ بن رواحہ مقابلے کو آئے۔ عتبہ نے تین لوگ ہیں اس میں، حضرت عوف، معاذ اور عبداللہ بن رواحہ، اور دوسری طرف کون ہے؟ عتبہ، شیبہ اور ولید۔ یہ تینوں بہادران، یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چنانچہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے، خود لوہے کی ہوتی ہے، ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے حضرات کو نہیں پہچانا، ان تینوں کو، عوف کو، معاذ کو، عبداللہ بن رواحہ کو۔ ایک مجھے 2 منٹ دیجیے۔ اچھا جی، مجھے میسج میں بتا دیں عشاء آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوف، حضرت معاذ اور عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 حضرات ہیں۔ یہ تینوں حضرات میدان میں نکلے اور تینوں کے سر پر خود تھی، اور خود لوہے کی ہوتی ہے، جیسے یہ آلہ ہوتا ہے لڑائی میں، اپنے آپ لڑنے سے پہلے اس کو پہنا جاتا ہے۔ عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا، پوچھا تم لوگ کون ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں نے میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل ٹھہرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخر کار حضرت حمزہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کے عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی سے جنگ کی، دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ غالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا، یعنی حضرت علی کی تلوار نے۔ ٹھیک ہے، عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے تو ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں شہادت سے محروم رہ گیا؟ ارشاد فرمایا نہیں، ہرگز نہیں،
बल्कि तुम शहादत से सरफराज हो गए हो। हजरत उबैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आज मेरे और आपके चचा अबू तालिब जिंदा होते तो वो मान लेते कि उनके इस शेर का मज़ाक मैं हूँ। वो कौन सा शेर था जो हजरत अबू तालिब पढ़ा करते थे कि हम मोहम्मद को उस वक्त दुश्मनों के हवाले करेंगे जब हम इनके गिर्द लड़ लड़ के पछाड़ दिए जाएंगे, और हम अपने बेटों और बीवियों को, मतलब ये कि हम मोहम्मद की हिफाजत करेंगे। और उबैदा ने ये पूरा कर दिखाया वादा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अबू तालिब के शहर का मिजाक, इस शेर का मिजाक मैं खुद हूँ। इसके बाद सईद बिन आस का बेटा उबैदा सर से पांव तक लोहे के लिबास और हथियारों से छुपा हुआ सबसे बाहर निकला। कौन? उबैदा। ये सईद बिन आस का बेटा था, और ये कहकर इस्लामी लश्कर को ललकारने लगा कि मैं अबू कश हूँ। इसकी मगरूराना ललकार सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी जाद भाई हजरत जुबैर बिन आवाम जोश में भरे हुए अपनी बर्छी लेकर मुकाबले के लिए निकले, मगर ये देखा कि इसकी दोनों आंखों के सिवा इसके बदन का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं जो लोहे से छुपा हुआ ना हो। हजरत जुबैर ने नाक ताक कर इसकी आंख में इस जोर से बर्छी मारी, वो जमीन पर गिरा और मर गया। बर्छी इसकी आंख को चीरती हुई खोपड़ी की हड्डी में चुभ गई थी। हजरत जुबैर ने जब इसके लाश पर पांव रखकर पूरी ताकत से खींचा तो बड़ी मुश्किल से बर्छी निकली, लेकिन इसका सर मुड़कर खम हो गया। ये बर्छी एक तारीखी यादगार बनकर बरसों तक तबर्रुक बनी रही। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर से ये बर्छी तलब फरमाई, उनको हमेशा अपने पास रखा। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों खुलफा राशिदीन के पास ये मुंतकिल होती रही। हजरत जुबैर के फर्जंद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के भी पास है, यहाँ तक कि 73 हिजरी में बनु उमैया के जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सख्फी ने इनको शहीद कर दिया, तो ये बर्छी बनु उमैया के कब्जे में चली गई। फिर इसके बाद नहीं पता चला कहाँ गई। जब अब्दुल्ला बिन जुबैर को हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद करवाया तो उसके बाद ये गुम हो गई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का बयान है कि मैं सफ में खड़ा था, मेरे दाएं बाएं दो नौ उम्र लड़के खड़े थे। एक ने चुपके से पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने उससे कहा, क्यों भतीजे, तुमको अबू जहल से क्या काम है? उसने कहा, चचा जान, मैंने खुदा से ये वादा किया, मैं अबू जहल को जहां देखूंगा या तो उसको कत्ल कर दूंगा या खुद लटा हुआ मारा जाऊंगा, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल का बहुत बड़ा दुश्मन है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मैं हैरत से इस नौजवान का मुंह ताक रहा था कि दूसरे नौजवान ने भी मुझसे यही कहा। इतने में अबू जहल तलवार घुमाता हुआ सामने आ गया। मैंने इशारे से बता दिया, अबू जहल यही है। बस फिर क्या, ये दोनों लड़के तलवारें लेकर इस पर इस तरह झपटे जिस तरह बाज अपने शिकार पर चिपटता है। दोनों ने अपनी तलवारों से मार मार कर अबू जहल को जमीन पर ढेर कर दिया। ये दोनों लड़के हजरत मुआविस और हजरत मुआज थे, जो हजरत अफरा के बेटे थे। अबू जहल के बेटे इकरमा ने अपने बाप के कातिल हजरत मुआज पर हमला कर दिया और पीछे से इनके बाएं शाने पर तलवार मारी, जिससे इनका बाजू कट गया, लेकिन थोड़ा सा चमड़ा बाकी रह गया और हाथ लटकने लगा। हजरत मुआज ने इकरमा का पीछा किया और दूर तक दौड़ाया, मगर इकरमा भागकर बच गया। हजरत मुआज इस हालत में भी लड़ते रहे, लेकिन कई कटे हुए हाथ के लटकने से जहमत हो रही थी, तो इन्होंने अपने कटे हुए हाथ को पांव से दबाकर इस जोर से खींचा कि तस्मा अलग हो गया, और फिर वो आजाद होकर एक हाथ से लड़ते रहे। तो अब्दुल्ला बिन मसऊद अबू जहल के पास से गुजरे। उस वक्त अबू जहल में कुछ कुछ जिंदगी की रमक बाकी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने इसकी गर्दन को अपने पांव से रोक कर फरमाया, तू ही अबू जहल है? बता आज तुझे अल्लाह ने कैसा रुसवा किया। अबू जहल ने इस हालत में भी घमंड के साथ ये कहा, तुम्हारे लिए कोई बड़ा कारनामा नहीं, मेरा कत्ल हो जाना इससे ज्यादा नहीं कि एक आदमी को उसकी कौम ने कत्ल कर दिया। हाय, मुझे इसका अफसोस है, काश मुझे कसानों के सिवा कोई दूसरा शख्स कत्ल करता। हजरत मुआवज और मुआज, चूंकि ये दोनों अंसारी थे और अंसार खेती बाड़ी का काम करते थे, और कबीला कुरैश के लोग कसानों को बड़ी हकारत की नजर से देखा करते थे, इसलिए अबू जहल ने कसानों के हाथ से कत्ल होने को अपने लिए काबिल अफसोस बताया। ऐसा ऐसा हसद, ऐसा अना थी इसमें अबू जहल में कि मरते हुए भी ये कह रहा है। जंग खत्म हो जाने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद को साथ लेकर जब अबू जहल की लाश के पास से गुजरे, तो लाश की तरफ इशारा करके फरमाया, अबू जहल इस जमाने का फिरौन है। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने अबू जहल का सर काट कर ताजदार दो आलम के कदमों में डाल दिया।
हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग शुरू होने से पहले ये फरमा दिया था कि कुछ लोग कुफार के लश्कर में ऐसे भी हैं जिनको कुफार मक्का दबाव डाल कर लाए हैं। ऐसे लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए। लोगों के नाम भी हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए जिन्हें कुरैश के कुफार जबरदस्ती लाए थे। इन्हीं लोगों में अबुल बुख्तरी भी था, जो अपनी खुशी से मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि कुफार कुरैश इस पर दबाव डालकर जबरदस्ती से लाए थे। एन जंग की हालत में हजरत मुजज्जज बिन जियाद की नजर अबू बुख्तरी पर पड़ी, जो अपने एक गहरे दोस्त जुनादा बिन मलीहा के साथ घोड़े पर सवार थे। हजरत मुजज्जर ने फरमाया, ए अबुल बुख्तरी, क्योंकि हजूर ने हम लोगों को तेरे कत्ल से मना फरमाया, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अबुल बुख्तरी ने कहा, मेरे साथी जुनादा के बारे में तुम क्या कहते हो? तो हजरत मुजज्जर ने साफ साफ कह दिया, इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर अबुल बुख्तरी तैश में आ गया और कहा, मैं अरब की औरतों का ये ताना सुनना पसंद नहीं कर सकता कि अबुल बुख्तरी ने अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी को तनहा छोड़ दिया। और अबुल बुख्तरी ने रजस का ये शेर भी पढ़ा, एक शरीफ ज़्यादा अपने साथी को कभी हरगिज नहीं छोड़ सकता जब तक कि मर न जाए या अपना रास्ता न देख ले। तो इस तरह अबुल बुख्तरी का भी कत्ल कर दिया गया। उमैया बिन खल्फ बहुत ही बड़ा दुश्मन रसूल था। जंग बदर में जब कुफार इस्लाम के दोनों लश्कर गुत्तम गुत्ता हो गए तो उमैया अपने पुराने ताल्लुकात की बिना पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से चिमट गया कि मेरी जान बचाइए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को रहम आ गया और आपने चाहा कि उमैया बचकर निकल भागे, मगर हजरत बिलाल ने उमैया को देख लिया। हजरत बिलाल जब उमैया के गुलाम थे तो उमैया ने इनको बहुत ज्यादा सताया था, इसलिए जोश इंतकाम में हजरत बिलाल ने अंसार को पुकारा। अंसारी लोग दफातन टूट पड़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उमैया से कहा, तुम जमीन पर लेट जाओ। वो लेट गया तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इनको बचाने के लिए इनके ऊपर लेट कर इनको छुपाने लगे, लेकिन हजरत बिलाल और अंसार ने इनकी टांगों के अंदर हाथ डालकर और बगल से तलवार घोंप घोंप कर उमैया को कत्ल कर डाला। जंग बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतार दिया। पहले 1,000 फरिश्ते आए, फिर 3,000 आए, उसके बाद 5,000 आए। कुरान में जा बजा इसका जिक्र है, पहले 1,000 फरिश्ते आए, फिर 3,000 आए, इसके बाद 5,000 आए। जब खूब घुमसान कारण पड़ा तो फरिश्ते किसी को नजर नहीं आते थे, मगर इनके हर्ब और जरब के असरात साफ नजर आते थे। बास काफिरों की नाक और मुंह पर कोड़ों की मार का निशान पाया गया, कहीं बगैर तलवार मारे सर कटकर गिर जाता। यह आसमान से आने वाले फरिश्तों की फौज के कारनामे थे। उतबा, शैबा, अबू जहल वगैरह कुफार कुरैश के सरदारों की हलाकत से कुफार मक्का की कमर टूट गई, उनके पांव उखड़ गए। वो हथियार डालकर भाग खड़े हुए और मुसलमानों ने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इस जंग में कुफार के 70 आदमी और 70 आदमी कत्ल हुए और 70 आदमी गिरफ्तार हुए। बाकी अपना सामान छोड़ के फरार हो गए। इस जंग में कुफार मक्का को ऐसी जबरदस्त हार हुई कि इनकी अस्करी ताकत ही फना हो गई। कुफार कुरैश के बड़े बड़े नामवर सरदार जो बहादुरी फन में सिपागिरी में यकताए रोजगार थे, एक एक करके सब मौत की घाट उतार दिए गए। इन नामवरों में उतबा था जो मर गया, शैबा कत्ल हुआ, अबू जहल कत्ल हुआ, अबू बुख्तरी कत्ल हुआ, जमा कत्ल हुआ, आस बिन हिशाम कत्ल हुआ, उमैया बिन खल्फ कत्ल हुआ, मुनब्बा बिन हज्जाज कत्ल हुआ, उकबा बिन अबू मुईद कत्ल हुआ, नदर बिन हारिस कत्ल हुआ। लेकिन जंग बदर में कुल 14 मुसलमान भी शहीद हुए, जिनमें से 6 मुहाजिर और 8 अंसार थे। मुहाजिरीन के नाम है हजरत उबैदा बिन हारिस, हजरत उमैर बिन अबू वक़ास, हजरत जुल शमालैन, अमर बिन अब्दे अमर, हजरत आकिल बिन बुकैर, हजरत महजा, हजरत सफ़वान बिन बैजा। और अंसार के जो लोग शहीद हुए उसमें साद बिन हैतमा, मुबशर बिन अब्दुल मुंजर, हजरत हारिता बिन सराखा, हजरत मुआविज बिन आफरा, हजरत उमैर बिन हमाम, हजरत राफी बिन मुअल्ला, हजरत औफ बिन अफरा, हजरत यजीद बिन हारिस। इन शहदा बदर में से 13 हजरात तो मैदान बदर ही में दफन हुए, मगर हजरत उबैदा बिन हारिसा ने चूंकि बदर से वापसी पर मंजिल सफरा में वफात पाई, इसलिए इनकी कब्र शरीफ मंजर सफरा पर है। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा ही तर्ज अमल था कि जहाँ कभी कभी कोई लाश नजर आती तो आप इसको दफन करा देते थे। लेकिन जंग बदल में कत्ल होने वाले कुफार चूंकि तादाद में बहुत ज्यादा थे, सबको अलग अलग दफन करना एक दुश्वार काम था, इसलिए तमाम लाशों को आपने बदर के एक गड्ढे में डाल देने का हुक्म दिया। चुनाचे सहाबा कराम ने तमाम लाशों को घसीट घसीट के गड्ढे में डाल दिया। उमैया बिन खल्फ की लाश फूल गई थी, सहाबा कराम ने इसको घसीटना चाहा, इसके अज़ा अलग अलग होने लगे, इसलिए इसकी लाश वही मिट्टी में दबा दी गई। जब कुफार की लाशें बदर के घड़े में डाल दी गई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घड़े के किनारे खड़े होकर मकतूलीन का नाम लेकर लेकर इस तरह पुकारा, ए उतबा बिन रबिया,
اے شیبہ بن ربیہ، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچا پایا۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ حضور کفار قریش کی لاشوں سے خطاب فرما رہے تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام کر رہے ہیں؟ یہ سن کے حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر، قسم خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے، یہ مردے جواب نہیں دے سکتے، ورنہ بات تو سن رہے ہیں۔ فتح کے بعد 3 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت، جتنا مال غنیمت تھا، کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر آ کر روانہ ہوئے، وادی صفرا میں پہنچے تو غنیمت کے مال کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کی زوجہ حضرت بی بی رقیہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھی، اس لیے حضور نے حضرت عثمان کو صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، مگر حضور نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا، حضرت عثمان کو، اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت دی، اس لیے حضرت عثمان کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ یہ خوشخبری دے کے جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش مسرت کے ساتھ حضور کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے۔ جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحہ میں آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے، یعنی کتنے بھی کفار جو قید ہوئے تھے، جب وہ مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہتے۔ حضور کی زوجہ حضرت بی بی سودا ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائی اور دیکھا ان قیدیوں میں ان کی قریبی رشتے دار سہیل بھی ہیں تو بے ساختہ بول اٹھی، اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے لڑتے قتل ہو جاتے؟ ان قیدیوں کو حضور نے صحابہ میں تقسیم کیا اور یہ حکم دیا ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2 2 4 4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے اور صحابہ نے لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب ضرورت بہترین کھانا دیا کرتے اور خود کھجورے کھاتے، ان کو گوشت اور روٹیاں دیتے۔ قیدیوں میں حضور کے چچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، چونکہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضور نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے جو اپنا کرتا شریف عطا کیا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور نے حضرت صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتے دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا، آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و قارب ہی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں کو بطور فدیہ کچھ رقم دے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور تھی، فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ حضور رحمت دو عالم نے حضرت ابوبکر صدیق کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ انصار نے حضور سے یہ درخواست عرض کیا، رسول اللہ، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داریاں اپنے سر پر لی تھی۔ اس گھر سے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا اور حضرت عباس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اکیل بن ابو طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر بن جہدم 4 شخصوں کا فدیہ خود دیں۔ حضرت عباس نے کہا، میرے پاس کوئی مال ہی نہیں، میں کہاں سے فدیہ دوں؟ یہ سن کے حضور نے فرمایا، چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ کرتے ہوئے اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا؟ یہ کہہ کر دیا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس مال سے اتنا اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ یہ سن کے حضرت عباس نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے آپ رسول ہے، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ چوتھا، حضرت عباس نے اپنا
اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر رہائی حاصل کی، اور اس کے بعد عباس، حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں اسلام لے آئے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور کے داماد بھی تھے، ابو العاص بن ربی، یہ حالہ بن خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت خدیجہ کے حقیقی بھائی تھے۔ اس سے بی بی خدیجہ نے رسول اللہ سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربی سے کر دیا تھا۔ حضور نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نہ حضرت زینب کو اپنے سے جدا کیا انہوں نے۔ ابو العاص بن ربی حضرت زینب کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ کس نے بھیجا؟ حضرت زینب نے۔ کس کے پاس؟ حضرت زینب کے پاس۔ کس نے بھیجا؟ ابو العاص نے، کہ بھئی مجھے اب ان قیدیوں سے نکلنا ہے، قید سے نکلنا ہے، تو آپ مجھے رقم دے دیں۔ حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ نے جہیز میں قیمتی ہار دیا تھا۔ حضرت زینب نے فدیہ کی رقم کے لیے وہ ہار اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب حضور کی نظر اس ہار پر پڑی، حضرت بی بی خدیجہ اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پہ ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ نبی علیہ السلام رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے سر تسلیم خم کیا اور یہ ہار حضرت زینب کے پاس واپس بھیج دیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے واپس آئے اور بی بی زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے، یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے۔ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پہ حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سوانحیوں پر تقسیم کر دیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب نے ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم لوگوں کو خوشی ہو تو ابو العاص کا مال اور سامان واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال، سارا سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا مال اور اسباب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اہل مکہ سے کہہ دیا، میں یہاں آ کر اور سب کا پورا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر حضرت بی بی زینب کے ساتھ رہنے لگے۔ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا کہرام مچ گیا، گھر گھر ماتم بن گیا، مگر اس خیال سے مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کر دیا، خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود بن مطلب کے دو لڑکے عقیل اور زما اور ایک پوتا حارث بن زما قتل ہوئے۔ اس صدمہ کا اسود کا دل پھٹ رہا تھا اس صدمے سے، اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے مقتولین پر پھوٹ 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 کر روئے تاکہ دل کی بھڑاس نکل جائے، لیکن اس قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا، مگر دل ہی دل میں گھٹتا اور پھٹتا تھا، آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت ہو گئی؟ میرے سینے میں رنج اور غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا، ایک عورت کا اونٹ گم گیا، وہ اس غم میں رو رہی ہے، تو یہ اس لیے ان کا رونا وہاں اتنی زیادہ سختی تھی، اس اعتبار سے دل کی سختی کہ بھئی غیرت اور اپنی انا کا مسئلہ اتنا بناتے تھے، اپنے غم کا بھی اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتول بدر میں آنسو بہا رہے تھے۔ ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے رؤسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے، ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہے ہیں، اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا۔ عمیر نے کہا، اے صفوان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے اعزہ اور اقربا بھی بدر ہی میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دو چار نہ ہوتا تو ابھی ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کر مدینہ جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کے صفوان نے کہا، ہے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو، میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور تلوار لی، گھوڑے پہ سوار ہوا، مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا، حضرت عمر نے اس کو پکڑ لیا، اس کا گلا دبایا اور گردن پکڑتے ہوئے دربار رسالت میں لے گیا۔ حضور نے پوچھا، کیوں میں کس ارادے سے آئے تھے؟ جواب دیا، اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کے میری قتل کی سازش نہیں کی؟
عمیر یہ راز کی بات سن کے سناٹے میں آ گیا، کہا میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھی۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور کی قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن گن کے عمیر کے آنے کا انتظار کرا، مگر جب اس نے ناگہاں یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گئے تو فرتے حیرت سے اس کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بھوک لا گیا۔ جو صحابہ کرام جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہوئے وہ تمام صحابہ کرام میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہو گئے، اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے، یعنی جنگ بدر کے جو شہداء ہیں ان کی جو فضیلت ہے ان میں ایک خاص فضیلت یہ ہے، ان سعادت مندوں کے بارے میں قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، جس نے فرما دیا اب تم جو بھی چاہو عمل کرو، بے شک تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی، اور اللہ نے اہل بدر کے لیے فرما دیا کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سارے بدرین کے لیے ہے، شہید ہوئے وہ تو شہید ہوئے ہی، جتنے بھی لوگ جنگ بدر میں حاضر تھے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اب تم جو بھی کچھ کر لو بے شک تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی۔ ابو لہب جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکا، جب کفار قریش شکست کھا کے مکہ واپس آئے تو لوگوں نے زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن ابو لہب مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے ان کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے اسے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بعض مورخین نے تحریر کیا ہے کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی تھی، کوئی پاس بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، جو ابو لہب کا لکھا ہے۔ تو یہ سارا ہجرت کے دوسرے واقعہ کا، ہجرت کے دوسرے سال کے اہم واقعہ تھا غزوہ بدر، اس کے یہ سارے واقعات تھے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اس کے سبب، اس میں فتح کس کو ہوئی وہ، اس میں جو اہم واقعات رونما ہوئے، ان کی تعداد، فرشتوں کا اترنا اور کافرین کا، قریش مکہ کا مر جانا اور مسلمانوں کا شہید ہونا، یہ تمام واقعات تھے جو اس کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جیسا جوش ایمان بھی عطا فرمائے، ان جیسی جرت اور دین اسلام سے محبت بھی نصیب فرمائے۔ ھذا هو المنام اللہ علیہ حقیقت کلام صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریات اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔